जनरल बाजवा को बुरा भला कहने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा, उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनाम दिया है। को मैंने कॉल की और मैंने उनसे कंफर्म किया कि क्या ये ट्वीट्स आप ही की हैं। उन्होंने इसको क्लियरली कहा है कि नहीं जी ऐसा कोई चक्कर नहीं, ये मेरी ही ट्वीट्स हैं, ये मेरा ही अकाउंट है। इमरान खान साहब को जो घड़ियां तोहफे में मिलती रही हैं उसमें से 3 घड़ियों की तफसीलात जो हैं वो सामने लेकर आए हैं। इनकी मालियत जो है 15.5 करोड़ रुपए बनती है। तोशा खाना का बड़ा सौदा मेरे ख्याल में खान साहब ने बेचा है, बड़ा ही टिका के बेचा है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। आज इमरान खान साहब की घड़ियों की तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं और वो हम सारी खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा भी 1-2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। जनरल बाजवा को बुरा भला कहने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा, उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनाम दिया है। ये भी बहुत बड़ी खबर है कि जनरल बाजवा साहब को बुरा भला कहा गया और 48 घंटे के अंदर अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे एक इनाम दिया है कि आर्मी चीफ को तुमने बुरा भला कहा है। मैं ये तफसीलात भी आपके साथ भी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक खबर, एक जो दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी है वो भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। कल रात को हमने एक वीलॉग किया था और उस वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि जी जो शुगर मिल एसोसिएशन है उनकी जानिब से अखबार के अंदर एक इश्तिहार आया था और मैंने कल आपको खबर दी थी कि जी उन्होंने जो बेसिकली शुगर मिल एसोसिएशन है, मियां अहमद महमूद साहब, उन्होंने अपने उस एसोसिएशन ने मतलब उनके ही बेटे जो आजकल फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हीं के नाम जो है वो अखबार में इश्तिहार छापा था। तो हमने तो ये स्टोरी दी, हमने बता दिया उसके अंदर कि जनाब ये अजीब सी बात है कि उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि जी हमें शुगर जो है यानी चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। तो आज मेरी सैयद मुर्तज़ा महबूब साहब उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी साइड ऑफ द स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी आप बिल्कुल दीजिए, सहाफ़ती तकाज़ा यही है कि आप जो बात कहेंगे हम उसी तरह वो खबर आगे भी देंगे। तो सैयद मुर्तज़ा महबूब साहब जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी हुकूमत की जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है, हुकूमत का जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है बेसिकली जो इन तमाम तर चीज़ों के फैसले करता है, मैंने अपने आप को उसमें से पुल आउट कर लिया है। मैं उसका मेंबर नहीं हूँ, मैंने अपने आप को पुल आउट कर लिया है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि हमारी शुगर मिल्स हैं, हमारी फैमिली की शुगर मिल्स हैं और हमारा फैमिली का स्टेक है, तो इसलिए मैंने अपने आप को पुल आउट कर लिया है। तो मेरा कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ के साथ। तो मैंने कहा जी ठीक है, आपका बेशक लेना देना ना हो तो यही बात ज़रा शुगर मिल एसोसिएशन को भी जाके आप बता दीजिए कि जनाब मेरा कोई लेना देना नहीं है, ताड़ी मेहरबानी मेरी यहाँ तस्वीरें जड़ियाँ इश्तिहार ना लो, इश्तिहार में मेरी कम से कम तस्वीरें ना लगाएं, ये जाके फिर आप उनको भी ये बात बता दीजिए। तो उनका साइड ऑफ द स्टोरी जो थी वो भी हमने आपके सामने रख दी। अच्छा जी, इसके अलावा 2-4 खबरें और हैं। डॉलर जो है जनाब उसके रेट में जो है वो कमी देखी जा रही है। ओपन मार्केट में डॉलर 206 रुपए के ऊपर आ गया है और इंटर बैंक के ऊपर जो है आज 204 रुपए के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। ये डॉलर जो है वो तकरीबन 212, 13, 14, 15 के रेट्स के अंदर जो है वो देखा गया था। अब उसके अंदर जो है वो ड्रॉप आना शुरू हो गया है। 22 जून को ये 215 रुपए का था, आज ये 206 रुपए का ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तो 9 रुपए का इसमें ड्रॉप आ चुका है। अब देखें आगे मजीद इसके अंदर ड्रॉप आता है या नहीं आता। एक खबर जो है वो तो इससे रिलेटेड थी। इसके अलावा एक और खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2 जुलाई को इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने जा रही है, करना चाह रही है, जा नहीं रही, चाह रही है। उस सिलसिले में उन्होंने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को दरख्वास्त की थी, लेकिन उस इंतज़ामिया ने अभी तक किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस जलसे की बाकायदा इजाज़त लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच कर रही है कि जी वो उनको जो है वो इस सिलसिले में परमिशन दें। अभी इसके ऊपर कार्रवाई होनी है, अभी देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा एक और मामला जो था मुनजरिफ अरकान के हवाले से, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक केस जो है वो लेकर गई हुई है कि जी हमजा शहबाज की जो अक्सरियत है वो हाउस के अंदर नहीं रही और 5 जो रिजर्व सीट्स थी उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चूँकि उनके नंबर्स इंक्रीज हो गए तो हमजा शहबाज का जो इलेक्शन है बतौर CM उसे नल एंड वॉइड करार दिया जाए। आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फैसला जो है आज आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर फिर डेट पड़ गई है, कल की डेट पड़ी है और अब बताया जा रहा है कि हो सकता है कल 12:30 बजे दोपहर को जो है वो इस सिलसिले में कोई फैसला आ जाए। और जहाँ तक इस केस की बात हो रही है तो वहाँ पे एक और ख़बर ये भी है कि मुस्लिम लीग नून ने जो 5 रिजर्व सीट्स थी ख़वातीन की और अक़लियती नशिस्तों के हवाले से, उस सिलसिले में उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी है। आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दिया था कि ये सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ज़रिए जो है वो फिल होनी चाहिए
اسے جو ہے اسے اپیل میں یہ لے گئے ہیں اور انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے تاکہ کسی طرح ذرا معاملہ جو ہے وہ روک لیا جائے. بیسکلی مقصد یہی ہے, مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی یہ کوشش ہے کہ اس کو کسی طرح گھسیٹ کے جو ہے ہم آہستہ آہستہ کر کے آگے لے جائیں, سپریم کورٹ تک لے جائیں, اور تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ رک جائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی جو ہے اس نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا, جبکہ آلریڈی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. اس سلسلے میں آج کی جو اپڈیٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے, وہاں کے ذرائع ابھی تک جب یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ابھی تک لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی نہیں ملی ہے. جب تک ہمیں کاپی نہیں ملے گی ہم تب تک نوٹیفکیشن کس طرح نکالیں گے. تو یہ بیسکلی یہ خبر بھی تھی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے. اچھا جی, اب ایک اور سٹوری ہے, وہ سٹوری ہے جناب, سب سے پہلے ذرا پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہے اور عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ دھرنے کے دنوں سے وہ ان کے ساتھ ہیں. بیچ میں ناراض ہو کے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے چلے گئے تھے, لیکن اس کے بعد وہ ناراضگی وغیرہ ختم ہو گئی تھی. سلمان احمد صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, جو جنون کے سنگر ہوا کرتے تھے. اب پتہ نہیں جنون ہے یا نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں اس بات کا, لیکن میں تو چونکہ جو سیاسی معاملات ہے اس کی بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب کو بہت سپورٹ کیا ہے انہوں نے, یہ یو ہیو ٹو گیو ہم دس ڈیڈیکیشن, انہوں نے کافی سپورٹ کیا ہے عمران خان صاحب کو. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے, یہ چند ٹویٹس ہیں جو انہوں نے آرمی چیف جنرل باجوہ کے حوالے سے انہوں نے یہ ٹویٹس کی. اب یہ ایک ٹویٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے, ذرا تھوڑی سی اس کے اندر جو زبان استعمال کی گئی ہے یہ ذرا تھوڑی سی مطلب بلو دا بیلٹ ہے جو استعمال کی گئی ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو ایک یہ جو پہلی تصویر ہے اس میں میرے خیال میں اس کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہوں گا, آپ خود ہی پڑھ لیجئے جو اس میں لکھا ہے, میں اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو اردو کے اندر ٹرانسلیشن کروں. ایک یہ ہے, دوسری ٹویٹ انہوں نے یہ کی ہے, اس میں بھی جنرل باجوہ کی تصویر ہے اور اس میں بھی لکھا گیا ہے جی کین یو ہینڈل دا ٹروتھ, اور اس کے اندر یہ جو گالیاں دی گئی ہوئی ہیں اس کے اندر, ان گالیوں کو ہم نے خود ڈیلیبریٹلی سینسر کیا ہوا ہے کیونکہ اچھا نہیں لگتا, کیونکہ انڈر ایج بچے بھی کبھی کبھار ہمارے یہ ویلاگ دیکھتے ہیں, تو میں ڈیلیبریٹلی اس کو میں سینسر کر رہا ہوں. اگر آپ نے دیکھنا ہوگا تو شاید اگر تب تک انہوں نے اب ڈیلیٹ نہیں کر دی اپنی ٹویٹس تو مجھے نہیں پتا, لیکن اس کے اندر بھی جو ہے کافی نازیبا زبان جو ہے وہ آرمی چیف کے خلاف استعمال کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹویٹ جو ہے وہ یہ انہوں نے کی ہوئی تھی جس میں انہوں نے بیسکلی یہ ایک لنڈن کے اندر جو ہے وہ کوئی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے 3 جولائی کو, اور یہ بھی جنرل باجوہ کے خلاف مظاہرہ ہونے جا رہا ہے, تو اس کو بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جناب یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے لنڈن میں اور اس میں ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ جی باجوہ صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں, تو یہ بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. اچھا, اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ساری ان کی ٹویٹس ہیں 24 جون اور 25 جون کو جو ہیں یہ ٹویٹس کی گئی ہیں. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 24-25 جون کو انہوں نے یہ ٹویٹس کی اور 26 تاریخ کو یہ نوٹیفکیشن پاکستان تحریک انصاف نے ان کو انعام کے طور پہ جاری کر دیا, اور اس میں ان کو بیسکلی فوکل پرسن فار کلچر ٹو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ان کو بنا دیا گیا. مطلب یہ عہدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو دے دیا. 2 دن کے اندر یہ ٹویٹس کی گئی جنرل باجوہ کے خلاف, اور تیسرے دن جو ہے وہ سلمان احمد صاحب کو یہ عہدہ دے دیا گیا. اب میں نے اس سلسلے میں کنفرم کرنے کے لیے سلمان احمد صاحب کو میں نے کال کی اور میں نے ان سے کنفرم کیا کہ سلمان صاحب کیا یہ ٹویٹس آپ ہی کی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی اکاؤنٹ وغیرہ ہیک ہو گیا. میں یہ مارجن دینا چاہ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قسم کا کوئی چکر ہو. انہوں نے اس کو کلیئرلی کہا ہے کہ نہیں جی ایسا کوئی چکر نہیں, یہ میری ہی ٹویٹس ہیں, یہ میرا ہی اکاؤنٹ ہے اور میں نے ہی ساری ٹویٹس کی ہیں, تو انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے باجوہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے حوالے سے جو کسی نے یہ زبان استعمال کی ہے اس کو فوراً جو ہے وہ انعام کے طور پہ ایک عہدہ بھی دے دیا گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے جناب قاسم عباسی صاحب کی آج دی نیوز کے اندر, اور بڑی انٹرسٹنگ بڑی اچھی مطلب انویسٹیگیٹو سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لائق ہے. خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو گھڑیاں تحفے میں ملتی رہی ہیں اس میں سے 3 گھڑیوں کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے لے کر آئے ہیں. اب یہ 3 گھڑیاں جو ہیں وہ توشہ خانہ سے ہی تعلق رکھتی ہیں. توشہ خانہ کا بڑا سودا میرے خیال میں خان صاحب نے بیچا ہے, بڑا ہی ٹکا کے بیچا ہے انہوں نے. مطلب وہ جسے اتوار بازار لگتا ہے نا کہ ہر مال 2 روپے 2 روپے 2 روپے 2 روپے کر کے آوازیں مار کے جو ہے وہ کافی انہوں نے, خیر 2 روپے کا تو نہیں بیچا, میں تو ویسے ہی مطلب ازرائے مذاق بات کر رہا ہوں, لیکن بڑا سودا بیچا ہے انہوں نے. اب بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ جو گھڑیاں بیچی گئی ہیں ان کی مالیت جو ہے وہ تقریباً 15.5 کروڑ روپے بنتی ہیں. 15.5 کروڑ روپیہ یہ ان 3 گھڑیوں کی مالیت بنتی ہے جو انہوں نے بیچی ہیں. اب جو اس کی انکوائری وہ بتا رہے ہیں کہ ایک سرکاری انکوائری ہوئی ہے اور اس کی جو تفصیلات جو وہ سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ بڑی نایاب کلاس کی یہ گھڑیاں تھیں, اور اس گھڑیوں کو بیچ کے انہوں نے لاکھوں روپے کمایا ہے عمران خان صاحب نے. اس کے اور یہ جو 3 گھڑیاں ہیں یہ ان تمام گھڑیوں کے علاوہ ہیں جو پہلے میڈیا میں رپورٹ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے.
اچھا اس میں سے 3 گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے, صرف اس ایک گھڑی کی ویلیو جو ہے وہ 10 کروڑ 10 لاکھ روپے ہے, صرف ایک گھڑی کی ویلیو 10 کروڑ 10 لاکھ. تو آپ صرف اندازہ لگائیے کہ کتنا مہنگا تحفہ جو ہے وہ خان صاحب کو دیا گیا. اچھا دوسری بات اس میں یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ وہ انہوں نے یہ جو گھڑیاں ہیں وہ اپنے وسائل سے خریدنے کے بجائے کہ پہلے آپ بیسکلی پیسے اس کی پیمنٹ کریں اور پیمنٹ کر کے اس کے بعد بے شک بیچ دیں, مطلب ویسے تو بیچنی تب بھی نہیں چاہیے لیکن اس کے بعد آپ بیچ دیں. یہاں پہ کہانی یہ ہے جو بتایا گیا ہے اس خبر کے اندر, اس خبر کے مطابق یہ گھڑیاں پہلے بیچی گئی ہیں, پہلے بیچ دی گئی اور اس کے بعد جب اس سے پیسے آئے ان پیسوں میں سے پیسے توشہ خانہ کے اندر جمع کروا دیے گئے. ٹھیک ہے, پہلے گھڑیاں بکی ہیں اس کے بعد پیسے توشہ خانہ میں جمع کروائے گئے ہیں. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اصولی طور پہ توشہ خانہ کے اندر جب بھی کوئی سامان آتا ہے, کوئی گفٹ آتا ہے, جو بھی ان لوگوں کو ڈگنیٹریز کو ملتا ہے, وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اسی وقت آپ کو توشہ خانہ میں جمع کروا دینا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ نے ابھی تو آپ نے رکھ لیا تو آپ مہینے کے بعد 1.5 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد جو ہے آپ اسے ڈکلیئر کر رہے ہو, ایسا نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کیس میں ایسا کیا گیا ہے. اچھا اس کے بعد یہ جو تینوں جو مہنگی گھڑیاں ہیں اس سے مجموعی طور پہ خان صاحب نے جو پیسے بنائے ہیں وہ تقریباً 3 کروڑ اور 60 لاکھ روپیہ ان کی فروخت سے بنایا ہے. ویلیو ان کی تقریباً 15 کروڑ تھی, لیکن عمران خان صاحب نے جو پیسے بنائے ہیں وہ تقریباً 3 کروڑ 60 لاکھ. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے بھی 3 کروڑ 60 لاکھ کس طرح بنایا ہے ایلیجڈلی اس سے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں سے بیسکلی مشرق وسطیٰ کے ایک اعلیٰ جو معزز کی جانب سے جو تحفے میں یہ گھڑی دی گئی تھی اس میں سے صرف سرکاری طور پر اس کی قیمت جو تھی وہ 10 کروڑ روپیہ 10 کروڑ 10 لاکھ تھی. اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ 10 کروڑ 10 لاکھ کی نہیں بیچی. عمران خان صاحب نے وہ جو گھڑی ایلیجڈلی بیچی ہے وہ 5 کروڑ 10 لاکھ کی بیچی ہے, تقریباً آدھی قیمت کے اوپر انہوں نے وہ گھڑی سیل کر دی. تو 20% کے طور پہ انہوں نے جو پیسے جمع کروائے 5 کروڑ میں سے, وہ انہوں نے جو ویلیو اس کی 10 کروڑ تھی 20% کے حساب سے جو انہوں نے پیسے جمع کرائے وہ 2 کروڑ روپیہ. 5 کروڑ کی بیچی, 2 کروڑ روپیہ توشہ خانہ میں, 3 کروڑ روپیہ اس میں سے جو ہے وہ خان صاحب نے یہ پیسے بنا لیے. اچھا اس کے بعد ایک اور جو قابل ذکر بات اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ 22 جنوری 2019 کو یہ گھڑی فروخت کی گئی تھی, یعنی ابھی عمران خان صاحب کو حکومت میں آئے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا. یہ پہلے سال کے اندر اندر جو ہے وہ خان صاحب نے کارروائی ڈالی ہے. خلیجی جزیرے کے شاہی خاندان کے فرد کی جانب سے تحفے میں دی گئی رولیکس پلیٹینم گھڑی عمران خان نے 52 لاکھ روپے میں فروخت کی. ٹھیک ہے, 52 لاکھ روپے میں ایک اور جو گھڑی جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ 52 لاکھ روپے میں انہوں نے فروخت کی. اور توشہ خانہ کے قواعد کے مطابق اس مہنگے تحفے کا تخمینہ سرکاری جائزہ کاروں نے 38 لاکھ روپے میں لگایا تھا. عمران خان صاحب نے 7,54,000 روپے مالیت کا 20% سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا. انہوں نے جتنے کی یہ بیچی اس میں سے 7,54,000 انہوں نے جا کے اس کو توشہ خانہ میں جمع کروا دیا. اس طرح گھڑی کو بیچ کے تقریباً انہوں نے 45 لاکھ روپے اس گھڑی میں سے جو ہے وہ انہوں نے پروفٹ بنایا. ٹھیک ہے, پروفٹ کس طرح بن رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اچھا اس کے بعد یہ جو گھڑی تھی یہ انہیں تحفے میں دیے جانے کے 2 مہینے کے بعد انہوں نے سیل کی. 2 مہینے میں نومبر 2018 میں دیے جانے کے 2 مہینے بعد نومبر 2018 میں یہ فروخت ہوئی. اس کے بعد جو ایک اور گھڑی تھی خلیجی جزیرے کے ایک معزز شخص کی جانب سے تحفے میں دی گئی ایک اور رولیکس واچ سابق وزیر اعظم نے 18 لاکھ روپے میں بیچی. ایک اور جو تیسری گھڑی ہے وہ انہوں نے 18 لاکھ روپے میں بیچی. سستی گھڑی تھی, بہت سستی گھڑی, 18 لاکھ, صرف 18 لاکھ. خان صاحب کو ویسے نہیں لینی چاہیے تھی, لائیا چوک کے 18 لاکھ کی گھڑی دیتی. اچھا وہ اس گھڑی کی سرکاری قیمت جو تھی وہ جناب 15 لاکھ روپے بتائی گئی تھی. 15 لاکھ کی یہ گھڑی تھی. تو اس کے انہوں نے 2,94,000 روپے توشہ خانہ میں جمع کروائے اس گھڑی کے, وہی وہ جو فارمولا جو پچھلا فارمولا چلتا جا رہا تھا. اور اس طرح ڈیل سے مزید 15 لاکھ روپے کا ان کو فائدہ ہو گیا. تو اس ڈیل میں سے بھی خان صاحب نے جو ہے وہ ٹکا کے پیسے بنائے. یہ تمام تحائف جناح مارکیٹ F7 اسلام آباد میں مہنگی گھڑی کے ڈیلر کو فروخت ہوئے ہیں. F7 جناح مارکیٹ کے اندر بیسکلی یہ گھڑی ہے, وہاں پہ جو ہے یہ گھڑیاں جو ہیں یہ سیل کی گئی ہیں. ریکارڈ میں لگژری 3 گھڑیوں کی تصاویر کے ساتھ فروخت کی رسیدیں بھی موجود ہیں. اور جو رپورٹر ہیں جنہوں نے اس خبر کو رپورٹ کیا ہے ان کے مطابق فواد چودھری اور شہباز گل سے اس معاملے پر ان کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا گیا, لیکن کالز اور میسیجز کے باوجود کسی نے اس کا جواب نہیں دیا اس توشہ خانہ کے معاملے کے اوپر. تو یہ کمال ہے عمران خان صاحب کا. اور عمران خان صاحب کے ابھی سے نہیں برسوں سے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے
کہ پیسوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ کاریگری خان صاحب کو بہت اچھی آتی ہے. کس کو کتنی دیر استعمال کرنا ہے, کس میں سے کتنا جوس نکالنا ہے, پیسہ کس سے کتنا نکلوانا ہے اور اس پیسے کا استعمال کس طرح کروانا ہے, یہ خان صاحب کو آتا ہے. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز تحفے میں دی جاتی ہے تو تحفے بیچے نہیں جاتے, ان کو بیچا نہیں جاتا. ویسے تو عام افراد کے لیے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ تحفے جو ہیں وہ بیچنے نہیں چاہیے, لیکن خان صاحب کا مطلب بینگ اے پرائم منسٹر, خاص طور پہ اگر آپ ملک کے وزیر اعظم ہو اور ایک ملک کے وزیر اعظم کو ایک اور شخص جو ہے ایک گفٹ دے رہا ہو, تحفہ دے رہا ہو, تو اسے تو بالکل بھی نہیں بیچنا چاہیے, اسے آپ ایک میموری کے طور پہ اپنے پاس رکھتے ہیں, ظاہری بات ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں 20% بھی دینا پڑے گا. اب وہ خان صاحب نے کہا میں 20% تو میں دوں گا نہیں, وہ 20% انہوں نے دیا بھی نہیں اس سٹوری کے مطابق. پہلے انہوں نے گھڑی بیچی, اس کے پیسے آ گئے, جب وہ پیسے آ گئے تو پھر اس میں سے باقی پیسے جو ہیں وہ توشہ خانہ میں جمع کروا دیے گئے. تو یہ خان صاحب کا جناب یہ کمال تھا جو اس خبر میں یہ قاسم صاحب نے جو ہے, قاسم عباسی صاحب, انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ دی ہے. میرے خیال میں کریڈٹ ان کو جاتا ہے, بڑی زبردست سٹوری ہے جس کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے. تو یہ جناب خبر تھی. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.